बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 मार्च 2024 और दिन है बुध का। ये खसूसी व्लॉग हम काजी फैसल साहब के उस फैसले पर बना रहे हैं जो उनकी तरफ से आज 1-2 माह के बाद तहरीरी तौर पर ज़ाहिर किया गया है, सामने रखा गया है। कल ये फैसला आया था 5 मार्च को, आज ये अखबारात की जीनत बना है। इस फैसले में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को और जो अदालत जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की तरफ से गैर कानूनी करार दी गई थी खसूसी अदालत, उस पर काजी फैसल साहब के इस बेंच ने 4 रुकनी ये बेंच है, उसने फैसला दिया है। काजी फैसल साहब इसकी सरबराही कर रहे थे, अतर मिनल्ला साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे। यहाँ में अब आपको बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की तरफ से जब वो 2013 में इक़्तिदार में आए, एक खसूसी अदालत कायम की गई थी, उसकी तरफ से बिल आकर 17 दिसंबर 2019 को परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके 2 रोज़ बाद तहरीरी फैसला आया तो उसमें जस्टिस वकार सेठ साहब शदीद गुस्से में नजर आए, क्योंकि फ़ौज की तरफ से इमरान खान की हुकूमत थी, उसकी तरफ से इस फैसले पर जिसमें कहा गया था कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी जाए, इस रद्द अमल पर वकार सेठ साहब तप गए, इश्तिहार में आ गए। अगले 2 रोज़ में उनकी तरफ से जो तहरीरी फैसला दिया गया, ये दिया गया पहले 17 दिसंबर 2019 को फैसला था, फिर दूसरा फैसला उनकी तरफ से, दूसरा नहीं बल्कि एक ही फैसला, वो तहरीरी फैसला था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अगर वो मर जाते हैं तो उनको पाकिस्तान लाकर 3 दिन तक डी चौक में लटकाया जाए। तो आपके सामने आज जो काजी फैसल साहब की तरफ से फैसला सामने आया है, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन्होंने उस खसूसी अदालत को, उनके बेंच ने 3 रुकनी बेंच था, उस खसूसी अदालत को गैर कानूनी करार दिया था और परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने भी दलाइल सुनने के बाद ये सारा कुछ किया था। आपके सामने हम शुरू में चले जाते हैं। पहले आपके सामने रखते हैं जस्टिस वकार सेठ की अदालत का वो फैसला जो उनकी तरफ से तहरीरी तौर पर नहीं बल्कि 17 दिसंबर 2019 को ज़ुबानी तौर पर सुनाया गया था। उसके बाद आपके सामने रखेंगे 19 दिसंबर 2019 का फैसला, जिसमें जस्टिस वकार सेठ साहब की तरफ से वो सारा कुछ कहा गया था। उसके बाद फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत की तरफ से जो फैसला आया था वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से जो अब फैसला दिया गया है वो सबसे आखिर में आपके सामने रखेंगे। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। हम भी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए खसूसी तौर पर ये व्लॉग बना रहे हैं, अगर कोई और इससे इस्तेफादा कर सकता है तो बेहतर है। सबसे पहले चलते हैं परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने वाला वो फैसला जो जस्टिस वकार सेठ की तरफ से 17 दिसंबर 2019 को सुनाया गया था। इसमें हमने कोशिश की है, ये सारे BBC के वेबसाइट पर मौजूद हैं फैसले, हमने कोशिश की है कि मुकम्मल सूरत हाल आपके सामने आ जाए कि कौन सा जज किस बेंच में बैठा था, कौन से जज ने इख्तलाफ किया, कौन से जज ने तायद की, किस जज ने क्या लिखा। आइए चलते हैं सबसे पहले वकार सेठ के पहले फैसले की तरफ, उसके बाद उनका दूसरा फैसला, उसके बाद फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत का फैसला और फिर आखिर में हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे जस्टिस काजी फैसल की अदालत का फैसला। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। 17 दिसंबर 2019 परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में साबिक़ फ़ौजी आमर को सज़ाए मौत देने का हुक्म। साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने उन्हें सज़ाए मौत देने का हुक्म दिया है। परवेज़ मुशर्रफ पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम 3 नवंबर 2007 को आइन की मुअत्तली और मुल्क में एमरजेंसी के नफाज के हवाले से था और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मौका है कि किसी शख्स को आइन शिकनी के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई है। जस्टिस सेठ वकार, जस्टिस नज़र अकबर और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने ये फ़ैसला मंगल की सुबह 17 दिसंबर 2019 को सुनाया। ये एक अक्सरियती फ़ैसला है और बेंच के 3 अरकान में से 2 ने सज़ाए मौत देने का फ़ैसला किया, जबकि एक रुकन ने इससे इख्तिलाफ़ किया। फ़ैसले में कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा साबित होता है और आइन के आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सज़ाए मौत सुनाई जाती है। आइन की शेक नंबर 6 के मुताबिक वो शख्स जिसने 23 मार्च 1956 के बाद आइन तोड़ा हो या उसके ख़िलाफ़ साजिश की हो, इसके अमल को संगीन गद्दारी करार दिया जाएगा और इसको उम्र कैद या सज़ाए मौत सुनाई जाएगी।
اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے، تاہم اپیل دائر کرنے کے لیے پرویز مشرف کو پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی تھی، جس کے بعد وہ 2001 سے 2008 تک ملک کے صدر بھی رہے۔ BBC کی طرف سے بتایا گیا کہ جس روز یہ فیصلہ سنایا گیا اس روز منگل کو عدالت میں کیا ہوا۔ منگل کو فیڈرل شریعت کورٹ کی عمارت میں ہونے والی عدالتی کارروائی کے دوران وکیل استغاثہ نے عدالت سے استدعا کی کہ مشرف کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے اور تمام ملزمان کا ٹرائل ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ حکومتی وکیل نے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ عبدالحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو بھی شریک ملزم بنانے کی استدعا کی تھی۔ اس پر خصوصی عدالت کے جج جسٹس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ آپ اس چارج شیٹ کو کیوں ترمیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نئی شکایت کیوں نہیں دائر کرتے ان لوگوں کے خلاف جن پر مددگار ہونے کا الزام ہے؟ جسٹس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ استغاثہ نئی استدعا کے ذریعے کیس میں تاخیر کرنا چاہتا ہے۔ اس پر وکیل استغاثہ کا کہنا تھا کہ نئی شکایت دائر کرنے سے ٹرائل میں تاخیر ہو سکتی ہے، جبکہ چارج شیٹ میں ترمیم سے ٹرائل میں تاخیر نہیں ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ جرم میں سہولت کاروں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے۔ 3.5 سال بعد ایسی درخواست آنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آج مقدمہ حتمی دلائل کے لیے مقرر تھا تو نئی درخواست آ گئی۔ جسٹس نذر اکبر نے وکیل استغاثہ سے استفسار کیا کہ آپ جنہیں ملزم بنانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نئی تحقیقات اور شواہد کا مرحلہ گزر چکا ہے۔ وکیل استغاثہ کا کہنا تھا ستمبر 2014 کی درخواست کے مطابق شوکت عزیز پرویز مشرف کو ایمرجنسی لگانے کا کہا۔ اس پر جسٹس نذر اکبر کا کہنا تھا کہ آپ مشرف کی درخواست کا حوالہ دے رہے ہیں جس پر فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ جسٹس نذر اکبر نے مزید کہا کہ ترمیم شدہ چارج شیٹ دینے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی، جس پر استغاثہ کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق فرد جرم میں ترمیم فیصلے سے پہلے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آپ نے مزید کسی کو ملزم بنانا ہے تو نیا مقدمہ دائر کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 افراد کو ملزم بنایا تو حکومت سابق کابینہ اور کور کمانڈرز کو بھی ملزم بنانے کی درخواست لے آئے گی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ عدالت کی اجازت کے بغیر فرد جرم میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نئی درخواست نہیں آ سکتی۔ جو درخواست باضابطہ دائر ہی نہیں ہوئی اس پر دلائل نہیں سنیں گے۔ جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ استغاثہ کو یہ بھی علم نہیں کہ عدالت میں درخواست کیسے دائر کی جاتی ہے۔ اس پر پراسیکیوٹر نے عدالت سے معذرت کر لی۔ اس پر جسٹس نذر اکبر کا کہنا تھا کہ آپ کا مقصد صرف آج کا دن گزارنا تھا۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ سیکرٹری داخلہ کابینہ کی منظوری کے بغیر کیسے چارج شیٹ ترمیم کر سکتے ہیں؟ وفاقی حکومت اور کابینہ کی منظوری کہاں ہے؟ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ حکومت کارروائی میں تاخیر نہیں چاہتی تو شریک ملزمان کے خلاف نئی درخواست دے سکتی ہے۔ اس کارروائی کے بعد جسٹس وقار سیٹھ نے استغاثہ کو حتمی دلائل شروع کرنے کو کہا۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ مشرف کے خلاف تحقیقاتی ٹیم کو 2 ارکان کے بیان ریکارڈ نہیں ہوئے اور عدالت میں ایک درخواست تحقیقاتی ٹیم کے ارکان کی طلب کی بھی ہے۔ پراسیکیوٹر علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ ایسے ٹرائل پر دلائل کیسے دوں جو آگے چل کر ختم ہو جائے؟ عدالت حکومت کو درخواستیں دائر کرنے کا وقت دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم کا دفعہ 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ سپریم کورٹ پرویز مشرف کا 342 کا بیان کا حق ختم کر چکی ہے کیونکہ پرویز مشرف 6 مرتبہ 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کا موقع ضائع کر چکے ہیں۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے کہا کہ اب حتمی دلائل نہیں دے سکتے تو روسٹم سے ہٹ جائیں، عدالت صرف سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہے۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے پراسیکیوٹر علی ضیاء باجوہ سے پوچھا کہ کیا آپ مرکزی کیس کے پر دلائل دینا چاہتے ہیں یا نہیں، جس پر علی باجوہ نے کہا کہ میں دلائل نہیں دینا چاہتا، تیاری نہیں ہے۔ جسٹس نذر اکبر نے کہا کہ ہمارے سامنے صرف سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کے تحت کارروائی چلائیں گے۔ اس پر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر روسٹم پر آ گئے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سلمان صفدر آپ کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔
عدالتی کارروائی کے بعد ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے اور پھر جسٹس وقار سیٹھ نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنا دیا۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں بی بی سی کے مطابق پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا پس منظر۔ 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت میں آنے کے بعد سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس مقدمے کے منطقی انجام تک پہنچنے کے دوران خصوصی عدالت کے 4 سربراہان تبدیل ہوئے۔ پرویز مشرف صرف ایک مرتبہ ہی خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوئے جب ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس کے بعد سابق فوجی صدر آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سابق صدر پرویز مشرف مارچ 2016 میں طبی بنیادوں پر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ ان کا نام اس وقت کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنے کے بعد ملک سے جانے کی اجازت دی تھی۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے 31 مارچ 2014 کو غداری کے مقدمے میں پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی تھی۔ سابق فوجی صدر کے خلاف سنگین غداری مقدمے میں سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی لگانے سے متعلق اس وقت کی وفاقی حکومت اور اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کو شریک جرم کرنے سے متعلق درخواست کو جزوی طور پر منظور کیا۔ 21 نومبر 2014 کو خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس فیصل عرب نے اپنے فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، وفاقی وزیر قانون زاہد حامد اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی مقدمے میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ 3 رکنی خصوصی عدالت میں شامل جسٹس یاور علی نے اس فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسے شواہد نہیں ملے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ شوکت عزیز، عبدالحمید ڈوگر اور زاہد حامد کا ایمرجنسی لگانے کے فیصلے میں کوئی کردار رہا ہو۔ ستمبر 2015 میں پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں ان کے سہولت کاروں کے خلاف تفتیش کرنے کو تیار ہے۔ 18 مارچ 2016 کو سابق فوجی صدر پرویز مشرف علاج کی غرض سے دبئی چلے گئے تھے۔ دبئی روانگی کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس کے علاج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ جلد پاکستان واپس آ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں گے۔ مارچ 2016 میں خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کی تھی کہ عدالت سے پوچھے بغیر ملزم کو بیرون ملک کیوں جانے دیا گیا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں تحریری جواب جمع کروائیں، جبکہ اس وقت کے حکومتی وکیل اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ملزم کا نام ECL سے نکالا گیا۔ یاد رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کا نام سنگین غداری کیس میں 5 اپریل 2013 کو ECL پر ڈالا گیا تھا۔ 7 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں بطور ملزم ان کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت میں زیر سماعت اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں ہونے والی تاخیر اور ملزم کی وطن واپسی کے لیے حکومتی اقدامات سے متعلق اٹارنی جنرل سے رپورٹ بھی طلب کی۔ رواں برس یعنی 2019 11 جون کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے نادرا کے حکام کو حکم دیا تھا کہ وہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کو بحال کر دیں، جبکہ سابق فوجی صدر نے سپریم کورٹ کی جانب سے ان کے خلاف درج ہونے والے تمام مقدمات میں انہیں ضمانت دینے کی شرط پر وطن واپس آنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ رواں برس یعنی 2019 12 جون کو خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر کا دفاع کا حق ختم کرتے ہوئے ان کے وکیل سے کہا تھا کہ اب وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مشرف کے مسلسل غیر حاضر رہنے پر ان کا حق دفاع ختم کیا۔ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس مقدمے کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت کو وفاقی حکومت کی شکایت کے عین مطابق ٹرائل صرف سابق آرمی چیف تک ہی محدود رکھنے کا حکم دیا۔ اکتوبر 2019 میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں وفاقی حکومت نے استغاثہ کی پوری ٹیم فارغ کر دی، جبکہ خصوصی عدالت نے حکومت سے اس اقدام کی
وجوہات مانگ لی تھیں۔ 19 نومبر کو پرویز مشرف کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ بتاتے ہوئے سنگین غداری کیس سننے والی 3 رکنی خصوصی عدالت نے اس ٹرائل کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ تاہم 27 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کو فیصلہ سنانے سے روکتے ہوئے حکم دیا تھا کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فریقین کو سن کر فیصلہ دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد خصوصی عدالت میں اس مقدمے کے مزید 3 سماعتیں ہوئیں اور 17 دسمبر کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ تھی 17 دسمبر 2019 کو پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنانے کی رویداد اور اس کے پیش منظر اور پس منظر کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل۔ جسٹس سیٹھ وقار کی خصوصی عدالت کی طرف سے 17 دسمبر 2019 کو پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ وہ آپ کے سامنے ہم نے مکمل رویداد رکھی۔ اس کے بعد تفصیلی فیصلہ 2 دن کے بعد آیا 19 دسمبر 2019 کو۔ وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے اس میں جسٹس وقار سیٹھ کی طرف سے عدالت کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا۔ مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش ڈی چوک پر لٹکائی جائے، سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ یہ بھی ہم نے BBC سے لیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں کہا گیا ہے، پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے کے مطابق جسٹس سیٹھ وقار اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو آئین شکنی اور سنگین غداری کا مجرم قرار دیا ہے، جبکہ جسٹس نذر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے۔ تاہم اپیل دائر کرنے کے لیے پرویز مشرف کو پاکستان واپس آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ پرویز مشرف پر آئین شکنی کا الزام 3 نومبر 2007 کو آئین کی معطلی اور ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی شخص کو آئین شکنی کا مجرم قرار دیا گیا ہو اور مجرم قرار دینے کے بعد سزا سنائی گئی ہو۔ 169 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جمعرات کی دوپہر جاری کیا گیا اور اس میں جسٹس نذر اکبر کا 42 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ بھی شامل ہے۔ خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس سیٹھ وقار نے اپنے فیصلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا کہ وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو گرفتار کرنے اور انہیں سزا پر عمل درآمد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر وہ مردہ حالت میں ملیں تو ان کی لاش اسلام آباد کے ڈی چوک لائی جائے، جہاں اسے 3 دن تک لٹکایا جائے۔ وقار سیٹھ نے اپنے اس حکم کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ماضی میں کسی بھی فرد کو پاکستان میں اس جرم میں سزا نہیں دی گئی اور عدالت نے اپنا فیصلہ مجرم کی عدم موجودگی میں سنایا ہے، اس لیے اگر مجرم سزا پانے سے قبل وفات پا جاتا ہے تو یہ سوال اٹھے گا کہ آیا فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا۔ مشرف کو سزا دینے کے حق میں فیصلہ دینے والے دوسرے جج جسٹس شاہد کریم نے جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے میں پرویز مشرف کو موت کی صورت میں ان کی لاش ڈی چوک پر لٹکانے کے حکم سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان کے خیال میں مجرم کو سزائے موت دینے کا حکم کافی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین شکنی اور سنگین غداری ایک آئینی جرم ہے اور یہ واحد جرم ہے جس کی سزا آئین پاکستان میں مقرر کی گئی ہے۔ آئین کی شق نمبر 6 کے مطابق وہ شخص جس نے 23 مارچ 1956 کے بعد آئین توڑا ہو یا اس کے خلاف سازش کی ہو، اس کے عمل کو سنگین غداری قرار دیا جائے گا اور اس کو عمر قید یا سزائے موت سنائی جائے گی۔ یہ تھا فیصلہ سیٹھ وقار کی عدالت کا 3 رکنی بینچ کا، جو 19 دسمبر 2019 کو تحریری صورت میں تفصیلی طور پر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اور فیصلہ، ایک اور عدالت۔ یہ 13 جنوری 2020 کو سنایا جانے والا فیصلہ ہے۔ یہ ہے جسٹس وقار سیٹھ کی خصوصی عدالت کے بارے میں فیصلہ۔ اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ 13 جنوری 2020 جب پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا، اس وقت مرکز میں عمران خان وزیر اعظم تھے۔
ان کی طرف سے ان کی حکومت کی طرف سے اس فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ پاک فوج کی طرف سے بھی ایسا ہی کیا گیا تھا، لہٰذا ایک اور عدالت بنائی گئی اس عدالت کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے کہ کیا یہ عدالت قانونی تھی یا نہیں تھی۔ اس کی سربراہی سونپی گئی مظاہر علی اکبر نقوی کو۔ ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا 13 جنوری 2020 کو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ BBC کی یہ اس روز کی رپورٹ ہے۔ اس کی ہیڈ لائن ہے: فوجی عامر پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے والی عدالت غیر آئینی اور غیر قانونی قرار۔ اس کی تفصیل میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ کے فل بینچ نے یہ فیصلہ پیر کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جانب سے دی گئی اس درخواست پر سنایا جس میں انہیں سزا سنانے والی خصوصی عدالت کے قیام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کرمنل لا اسپیشلسٹ کورٹ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ 9 کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں خصوصی عدالت کی تمام کارروائی کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان کے مطابق اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے۔ یاد رہے 17 دسمبر کو اس خصوصی عدالت نے سابق عامر پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے انہیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے سلسلے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور نہ ہی عدالت کی تشکیل اور نہ مقدمے کے اندراج کے لیے مجاز اتھارٹی سے منظوری لی گئی۔ عدالت نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 6 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عالیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ملزم کی عدم موجودگی میں اس کا ٹرائل کرنا غیر اسلامی، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ کے دیگر ارکان میں شامل تھے: جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس مسعود جہانگیر۔ جسٹس امیر بھٹی آج کل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ یہ فل بینچ گزشتہ ماہ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم احمد خان نے تشکیل دیا تھا۔ اس فل بینچ نے کل 3 سماعتوں کے بعد آج دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ اس درخواست پر اپنا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ عدالت میں پرویز مشرف کی جانب سے دائر شدہ 86 صفحات پر مشتمل درخواست میں کہا گیا تھا کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ بے ضابطگیوں اور متضاد بیانات کا ایک مرکب ہے اور بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خصوصی عدالت کی سربراہی کرنے والے جج نے فیصلے میں چند ایسی اصطلاحیں استعمال کی ہیں جو ان کی ذاتی وابستگی، تعصب، بدگمانی، عداوت، بغض، مس کنڈکٹ، ثوابدیدی اختیارات کا غیر قانونی اور نامناسب استعمال، غیر مدبرانہ اور حلف سے روح گردانی کی غماز ہیں۔ درخواست میں خصوصی عدالت کی تشکیل اور اس کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ متفرق درخواست میں 6 قانونی نکات اٹھائے گئے تھے اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خصوصی عدالت کے جج نہیں ہو سکتے کیونکہ خصوصی عدالت میں صرف ہائی کورٹ کا جج شامل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ خصوصی عدالت وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر تشکیل دی گئی ہے جبکہ مقدمے میں پرویز مشرف کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کا بیان تک ریکارڈ بھی نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق ملزم پرویز مشرف کے عدالت کے روبرو تعزیرات پاکستان کی شق 342 کے تحت بیان کے بغیر ٹرائل مکمل نہیں ہو سکتا تھا جبکہ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت میں شہادت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ خصوصی فیصلے میں درج پیرا 66 آئین پاکستان اور اسلام کے منافی ہے۔ یاد رہے کہ پیرا 66 میں پرویز مشرف کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پھانسی دینے اور لاش 3 روز تک لٹکائے رکھنے کے حوالے سے حکم جاری کیا گیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا خصوصی عدالت کا فیصلہ جس خصوصی عدالت کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور 3 کے 3 ججوں نے یہ متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ خصوصی عدالت جس نے پرویز مشرف کو
سزائے موت سنائی ہے، اس کی تشکیل غیر آئینی غیر قانونی تھی۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے 6 مارچ 2024 کو جاری کیے گئے فیصلے کی طرف۔ یہ رپورٹ ہم نے لی ہے روزنامہ جنگ سے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے تشکیل دی گئی سنگین غداری کی خصوصی عدالت کے فیصلے کے متعلق دائر 2 الگ الگ اپیلوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس مجرم پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے تشکیل دی گئی سنگین غداری کی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل سننے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ یاد رہے چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے 10 جنوری 2024 کو کیس کا مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے سنگین غداری کی خصوصی عدالت کی جانب سے پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ منگل کے روز اس کیس کا 16 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، جس سے جسٹس منصور علی شاہ نے قلم بند کیا۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے تشکیل کو غلط قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دے کر لاہور ہائی کورٹ نے پورے عدالتی نظام کو نیچا دکھایا ہے۔ ہم آپ کو یہاں پہ باور کروا دیں کہ یہ فیصلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنایا تھا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ خصوصی عدالت کی شق 9 کے تحت ملزم کا ٹرائل اس کی غیر حاضری میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے مجرم پرویز مشرف کو وہ ریلیف بھی دے دیا ہے جو مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سنگین غداری کے مقدمہ کی سماعت کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف اور صرف سپریم کورٹ میں ہی دائر ہو سکتی ہے۔ پرویز مشرف کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے 2 مرتبہ رجوع کیا گیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ججوں کو بادشاہوں کی طرح لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ قانون کی حدود میں رہ کر ہی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کی طرف سے دیا گیا فیصلہ ہے جو منگل کو جاری ہوا۔ آج 6 مارچ کو یہ اخبارات کی زینت بنا ہے۔ یہ فیصلہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے مکمل تفصیل رکھ دی۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کون تھا، کس نے کیا فیصلہ دیا، کس نے کیا بات کی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔